बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अक्टूबर है और दिन है जुमे का। आज की सबसे बड़ी खबर तो DGISPR की पेशावर में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मैं इस वीडियो में आपको उनके वो नुकात भी बताऊंगा आगे चलकर जो बरह रास्त इमरान खान साहब से मुतल्लिक थे और जो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक थे। और इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों थी? तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ऐसी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 9 मई के बाद भी नहीं हुई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आज की गई है। इसकी वजूहात इसकी क्या है? और दूसरा बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, सोहेल अफरीदी साहब का क्या बनेगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर क्या पक रहा है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं कि DGISPR ने इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है और सोहेल अफरीदी जो है उनके हवाले से इतना सख्त रिएक्शन क्यों है कि उनको नहीं बनने दिया जाएगा कुछ भी हो जाए। तहरीक इंसाफ को ये पैगाम भी दिया गया है। देखें, मुनीर फारूक साहब, आपको पता है कि वो जो खबरें देते हैं वो कैसे देते हैं और कितनी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, जो चीज़ें चल रही होती हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू की, उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब की बहुत तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब जब इमरान खान साहब से लास्ट टाइम मिले तो उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को बहुत अच्छे अंदाज में बताने की कोशिश की कि खान साहब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं और इस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत हो चुकी है और हम मज़ामत के ज़रिए, लड़ाई के ज़रिए हम ये जंग नहीं जीत सकते, तो हमें मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए और हमें भी थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए। और मुनीर फारूक साहब ने उसमें ये कहा खुद कि देखें, वो क्योंकि वहाँ पे बगिंग डिवाइसेस हैं और चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं, तो यानी उन्होंने ये इतराफ़ किया कि उनको ये बातें जहाँ से पता चली, कहाँ से पता चली, वहाँ से पता चली जिन्होंने वो बगिंग डिवाइसेस लगाई हुई हैं, रिकॉर्डिंग लगाई हुई हैं और जो डिवाइसेस लगी हुई हैं, तो वहाँ रिकॉर्डिंग करने वालों ने रिकॉर्डिंग सुन के और मुनीर फारूक साहब को बताया कि जी अली अमीन गंडापुर साहब ने तो खान साहब को बड़े एहतराम के साथ समझाने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब को समझ नहीं आई और इमरान खान साहब ने उनको हटा दिया। तो अब जब मुनीर फारूक साहब ये बता रहे हैं कि वहाँ पे बगिंग डिवाइसेस हैं, और आपको एक और बात याद होगी कि एक और भी खान साहब की ऑडियो जारी की गई थी। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वो किस मामले की थी, लेकिन ऑडियो जेल के अंदर की जारी की गई थी। तो ये तो बात कंफर्म है। खान साहब खुद भी कई बार कह चुके हैं, तहरीक इंसाफ के लोग भी कहते हैं कि जहाँ मुलाकात हो रही होती है वहाँ बगिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो अब सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से इमरान खान साहब जो करने जा रहे हैं या जो करना चाहते हैं, यकीनी तौर पर वो बातें भी पहुँच गई होंगी जिसकी वजह से इतना ज़्यादा रिएक्शन है। देखें, पहले तो यानी अगर आप इस बात को छोड़ भी दें कि बगिंग डिवाइसेस ना भी हों, तो मुझे खैर PTI के सोर्सेज से भी पता चला कि इमरान खान साहब ने सोहेल अफरीदी साहब को क्या पैगामात भेजे और इमरान खान साहब के अपने ट्वीट्स में भी बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हैं और इन तीन चीज़ों को आपको मिला के देखना होगा। पहला ये कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को क्यों हटाया, दूसरा यह है कि इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में क्या कहा, सोहेल अफरीदी क्या क्या करें, और तीसरी वो चीज़ें जो हमें PTI के सोर्सेज से पता चली। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने 3 वजूहात से हटाया। पहली वजह इमरान खान साहब ने यह कही कि वो KPK में जारी ऑपरेशन रुकवाने में नाकाम हो चुके हैं और इसलिए मैं इनको हटा रहा हूँ। ये मेन वजह इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने की बताई। जो दीगर 2 वजूहात हैं उसमें एक वजह अली अमीन गंडापुर साहब का गवर्नेंस के इशूज़ और करप्शन के इल्ज़ामात, और तीसरा जो है कि वो मज़ामत नहीं कर रहे ओवरऑल भी। यानी एक है जो ऑपरेशन रुकवाने के हवाले से, ड्रोन रुकवाने के हवाले से, और एक है जो वफाक को टफ टाइम देना है, वफाक के साथ लड़ाई करनी है। इमरान खान साहब ने एक मुलाकात में उनको बहुत सख्त डांटा था कि आप मोहसिन नकवी को क्यों मिलते हैं, और ये भी कहा था कि तुम उसके साथ तस्वीरें क्यों बनवाते हो। बहुत सख्त इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की थी। तो ये 3 वजूहात थी जिस वजह से इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को हटवाया। और अब इन तीनों चीज़ों पे इमरान खान साहब ने ये ओपन ट्वीट्स में भी कहा, और जो मेरी इतला है इमरान खान साहब ने जो पैगाम भिजवाया सोहेल अफरीदी साहब को, उसमें इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि आपके लिए कोई हनीमून पीरियड नहीं है। ये नहीं है कि आप वज़ीर आला बन के और आप कहें कि मेरे पास 2 महीने 3 महीने हैं, पहले मैं चीज़ों को समझूंगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। इमरान खान ने कहा कि आपने जो भी वजारतें हैं उस पर आपने वो वज़ीर लगाने हैं जो करप्ट ना हो और जो चाबी वाले खिलौने ना हो, जो ले लेना हो, जो मुज़ामत करने वाले हों और जो बातों में ना आने वाले हों, जो किसी और की बात ना सुने। पहली चीज़ इमरान खान साहब ने उनको कही कि आपने अपनी काबीना जो है वो उन लोगों पे मुश्तमिल बनानी है जो करप्ट भी ना हो और कंप्रोमाइज़ भी ना हो, बुज़दिल ना हो, बहादुर हो, और उसके बाद आप उनकी वजारतों का काम उनको दे दें। और आपके ज़िम्मे 2 काम हैं बुनियादी। पहला काम यह है कि आपने KPK में ऑपरेशन रुकवाना है और ड्रोन हमले रुकवाने हैं, और दूसरा यह है कि आपने वफाक के साथ मज़ामत करनी है। ये जो KPK के वज़ीर आला की मर्ज़ी का पहले भी वो नहीं था, IG और चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो भी वहाँ पे काम करवाते थे पुलिस के ज़रिए, बाद में मुकर जाते थे, कहते थे कि जी मैंने नहीं करवाए, तो डायरेक्ट वफाक ने IG को कह के ये काम करवाया है, तो वो ऑनरशिप नहीं लेते थे। और दूसरी तरफ जब इमरान खान उनको ये कहते थे
کہ اگر آئی جی آپ کی مرضی کا نہیں آیا تو آپ اس پہ کورٹ میں جائیں, آپ اس پہ رجسٹ کریں, آپ اس سے لڑائی کریں وفاق کے ساتھ, تو وہ یہ بھی نہیں کرتے تھے. عمران خان صاحب یہ بھی چاہتے تھے کہ جب بھی کسی فورم پہ جہاں پہ تمام وزرائے اعلیٰ ہوں, وزیر اعظم ہوں, یا کچھ فورمز ایسے ہیں جہاں پہ فیلڈ مارشل بھی اس فورم پر موجود ہوتے ہیں, تو عمران خان صاحب علی امین گنڈا پور صاحب سے یہ چاہتے تھے کہ وہ اس فورم پہ لڑائی کریں, اس پہ مزاحمت کریں, اس پہ سخت بات کریں, اس پہ تلخ بات کریں, اس میں بتائیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور کیٹیگوریکل بتائیں کہ وفاق کے ساتھ کے پی کے جو ہے وہ کوئی تعاون نہیں کرے گا. عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ وہ مطلب بتائیں وفاق کو کہ جو عوام کی نمائندہ حکومت ہے تو اس کو وہ کتنی اسٹرانگ ہے اور وہ کس طرح سے مزاحمت کر سکتی ہے. لیکن خیر علی امین گنڈا پور صاحب کچھ بھی نہیں کرتے تھے. اب عمران خان صاحب پہلی جو چیز چاہتے ہیں سہیل آفریدی سے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ کے پی کے میں آپریشن رکوائیں. اس کے لیے ایک قانون ہے جس کے حوالے سے ایک پیٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور اسٹے ہوا ہے. اگر وہ واپس لے لیتے ہیں پیٹیشن, کے پی کے حکومت واپس لے لیتی ہے, تو پھر ویسے ہی فوج کا کے پی کے میں جو آپریشنز کرنا ہے وہ اس طرح سے لیگل نہیں رہے گا. تو عمران خان صاحب یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس پیٹیشن کو بھی سپریم کورٹ میں جو موجود ہے اس کو واپس لے لیں. تو اب عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ آپریشن وہ رکوائیں. دوسری طرف آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ آپریشن نہیں رکے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر پہ ہم بعد میں آ جاتے ہیں, پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو میں نے شروع کیا ہے کہ کیا کیا چاہتے ہیں. پہلا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپریشن رکوائیں, اور اگر ان کی مشاورت کے بغیر, ان کی مرضی کے بغیر آپریشن جاری رہتا ہے تو پھر مراد سعید نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ایف آئی آر ہونی چاہیے. اور پھر ایک اور کے پی کے میں 3-4 بار ایسے ہوا کہ لوگوں نے جو متاثرین تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے مارچ کرنا ہے اسلام آباد کی طرف, لیکن ہر بار علی امین گنڈا پور صاحب نے روک لیا. اب یہ ہے کہ جو سہیل آفریدی ہیں ان کے حوالے سے آپ کے پی کے میں جتنے بھی جرنلسٹ ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں ان کا کوئی بیگیج نہیں ہے, ان کی کوئی آڈیوز ویڈیوز نہیں ہیں, ان کی کرپشن کی فائلیں نہیں ہیں, ان کا کوئی لمبے چوڑے ایسٹس نہیں ہیں, 6.25 لاکھ ان کے ٹوٹل ایسٹس ہیں, ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہے نہیں, ان کی سلیٹ کلین ہے اور وہ مزاحمت کرنے والے ہیں, عمران خان کے وفادار ہیں. بلکہ وہ آپ نے کلپ دیکھا ہوگا, متی اللہ جان صاحب نے لحاظ علی صاحب کا جو انٹرویو کیا, میں نے وہ ایک کلپ امجد خان نے ٹویٹ کیا ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان سہیل آفریدی کو کہہ دیں کہ جو وہ آپ چھلانگ لگا دیں 5ویں منزل سے, تو وہ بغیر کسی اور بات کے وہ چھلانگ لگا دیں گے, اتنے عمران خان کے وفادار ہیں. پھر اسی طرح سے میں کل فیصل عباس خیر صاحب کے ساتھ انٹرویو میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ جب یہ محسن نقوی صاحب اور کچھ اور شخصیات وہاں پہ پشاور میں موجود تھیں تو اپروچ کیا گیا سہیل آفریدی صاحب کو ان کے دوستوں کے ذریعے اور کہا گیا کہ آپ ایک بار آ کے مل لیں. تو سہیل آفریدی صاحب نے کیٹیگوریکل انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے ملاقات جا کے کروں گا اپنے لیڈر عمران خان سے, اور ان کی اجازت سے ملاقات کروں گا, جس سے بھی کرنی ہوگی مجھے اگر وہ اجازت دیں گے تو میں ملاقات کروں گا, ورنہ میں ملاقات نہیں کروں گا. تو سہیل آفریدی صاحب کو بہت مشکل ہے مینیج کرنا, کنٹرول کرنا, وہ کیونکہ بہت ہی ایکسٹریم پوزیشن انہوں نے لی ہوئی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی, اور وہ عمران خان کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ بھی بہت اسٹرانگ ہے. پھر ان کا بیگیج بھی نہیں ہے, ان کے کوئی لمبے چوڑے عزائم بھی نہیں ہیں, اور پہلی بار وہ ایم پی اے بنے ہیں. تو اس لیے عمران خان صاحب جو ان سے چاہتے ہیں انہوں نے وہی کرنا ہے. کیونکہ اس کی وجہ ایک اور ہے, بھائی عمران خان صاحب نے اگر ان کو لے کے آئے تو باقی چیزیں تو بہت ساری کر رہے تھے علی امین گنڈا پور, مسئلہ تو ایک مزاحمت کا ہے نا, لڑائی کا. عمران خان چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو وفاق کے ساتھ, وہ لڑائی وہ نہیں کر رہے تھے علی امین گنڈا پور صاحب. جو عمران خان کہتے تھے کہ ان باتوں پہ سٹینڈ لو, وہ نہیں لیتے تھے. تو عمران خان صاحب ان کو لا ہی ان چیزوں پہ رہے ہیں جو علی امین گنڈا پور نہیں کر رہے تھے. اور دوسرا عمران خان نے کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے کہ میں آپ کے پاس کوئی ہنی مون پیریڈ نہیں ہے. اور عمران خان نے ٹرم یوز کی, انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کو بتا دو کہ میں اسے ٹیسٹ میچ میں نہیں اتار رہا, میں اسے ون ڈے میچ میں نہیں اتار رہا, میں اس کو 2020 میچ میں اتار رہا ہوں. یعنی عمران خان صاحب نے کرکٹ کی ٹرمنالوجی میں ان کو واضح کر دیا کہ آپ نے آتے ہی جو ہے وہ چھکے چوکے مارنے ہیں, آپ نے آتے ہی جو ہے وہ سخت موقف لینا ہے. تو اس وجہ سے خاصی اس وقت ریئیکشن ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ کسی صورت بھی ان کو جو ہے وہ نہیں بننے دیا جائے گا. اور وفاق سے بھی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ تعاون ختم کر دیں اور کہیں کہ, اور آپ اناؤنس کر دیں کہ یہ وفاقی حکومت کو ہم جو ہے وہ نہیں مانتے, اور یہ فارم 47 کی ہے, عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. اور ان تمام چیزوں کے اوپر عمران خان صاحب چاہتے کہ, اور پھر اس میں ایک اور جو اصل میں خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ جب پی ٹی ایم کے ساتھ جو کے پی کے حکومت کر رہی تھی اس کے مخالف تھے, اور وہ یہ اس بات کے حامی تھے کہ ہمیں پی ٹی ایم کے خلاف وفاقی حکومت کے کہنے پہ کارروائیاں نہیں کرنی چاہیے, ہمیں پی ٹی ایم کو ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو الاؤ کرنا چاہیے. بلکہ جب جرگا ہوا تھا پی ٹی ایم کا تو اس میں پیش تھے سہیل آفریدی. تو ایک ان کے حوالے سے یہ چیز بھی خطرناک ہے کہ سہیل آفریدی کو
پی ٹی ایم کی بھی جو ہے وہ پولیٹیکل ایک حمایت جو ہے وہ پی ٹی ایم کی حمایت حاصل ہوگی، کیونکہ وہ پی ٹی ایم کو کے حوالے سے بڑے کلیئر ہیں کہ ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کے خلاف کارروائیاں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب تینوں وہ چیزیں ہیں جن کا براہ راست ٹکراؤ ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس پالیسی کے ساتھ جس پہ اسٹیبلشمنٹ ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اس پہ پھر تصادم ہے، ٹکراؤ ہے، لڑائی ہے، اور میں تو اس تصادم کو یقینی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ابھی جو ڈی جے ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے اس پہ ریئیکشن تو نہیں آیا تحریک انصاف کی طرف سے ابھی تک جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں وہ، لیکن وہ بھی آنا باقی ہے۔ اور اس وقت بھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو کے پی کے میں اہم ترین کچھ اجلاس جو ہیں وہ جاری ہیں پی ٹی آئی کے، اور ہو سکتا ہے کہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو ساتھ ہی مجھے لائیو آنا پڑے، اور میں اگر کوئی بڑی خبر آ گئی تو پھر لائیو آ کے آپ کو اس کے حوالے سے اپڈیٹ کر دوں گا۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب چلے گئے ہوئے ڈی آئی خان، اور انہوں نے معاملہ سارا آٹو پہ چھوڑ دیا ہے، اور ظاہر ہے اس وقت وہاں پہ چیزوں کو سہیل آفریدی ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی تو سہیل آفریدی کی بات نہ آئی جی سنے گا، نہ چیف سیکرٹری سنے گا، نہ کوئی اور ٹاپ پوزیشن پہ بیٹھا ہوا بندہ سنے گا جو سخت معاملات ہیں ان میں۔ تو اس لیے جو ہے وہ صوبہ اس وقت کے پی کے کا جو صوبہ ہے وہ آٹو پہ چل رہا ہے، کیونکہ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب کو کچھ ان کے ساتھیوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ابھی جب تک آپ کا استعفیٰ منظور نہیں ہوتا آپ ہی بیٹھیں چیزوں کو دیکھیں، لیکن وہ ساری چیزیں چھوڑ کے اور وہ جا سکے ہیں۔ اس پہ بھی دو طرح کی آراء ہوں گی، کچھ لوگ تنقید کریں گے کہ نہیں ان کو ساری ٹرانزیشن کروا کے، جیسے وہ خود کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے فیصلے کو میں قبول کرتا ہوں تو ان کو وزیر اعلیٰ بنوا کے جانا چاہیے تھا ان کو سہیل آفریدی کو۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں عمران خان صاحب نے جب ان کو ہٹا دیا تو انہوں نے ٹھیک کیا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن چھوڑ کے اور ڈی اے خان چلے گئے ہیں، تو اس وقت صوبہ جو ہے وہ آٹو پر ہے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ڈی اے خان پہنچے تو ہیں، لیکن وہاں پہ ان کا قافلہ ایک جگہ رکا ہوا تھا، استقبال ان کا بڑا ہوا، قافلہ اس لیے رکا ہوا تھا کہ وہاں پہ پولیس کا ایک ٹریننگ سینٹر ہے، اس کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا، گو کہ دہشت گرد اب تک اطلاعات کے مطابق مارے جا چکے ہیں۔ اب آئیں اس بات پر کہ تحریک انصاف کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے۔ دیکھیں تحریک انصاف کے اندر اس وقت نا جو ہیں عمران خان صاحب کے جان نثار ساتھی، جو وفادار سپاہی ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ فوری طور پہ اسمبلی کا اجلاس بلا لیں، اور آپ فوری طور پہ اسمبلی کا اجلاس بلا کے اور آپ اسمبلی کا اجلاس اسپیکر بلائیں، اور گورنر کو استعفیٰ موصول ہو چکا ہے، ریٹن ہمارے پاس ہے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ جب گورنر آفس کو استعفیٰ موصول ہوگا تو استعفیٰ قبول ایکسیپٹ وہ ہوگا، تصور ہوگا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ تو قبول ہو گیا کیونکہ انہوں نے ریسیونگ ہے اس کے اوپر 10:57 کی اسی رات۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور آپ پروسیس کریں، اور اسی وقت ہم پارلیمانی پارٹی منظوری دیتی ہے اسی وقت ووٹنگ کروائیں، اور ان کو وزیر اعلیٰ آپ جو ہے وہ منتخب کر لیں، اور اس کے بعد دیکھی جائے گی جو ہوگا، پھر معاملہ عدالت میں چلا جائے گا، عدالت دیکھ لے گی، لیکن ایک بار آپ ان کو وزیر اعلیٰ منتخب کر دیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی یہی آرڈر بھیجا ہے کہ آپ ایز سون ایز پاسبل ان کو وزیر اعلیٰ بنائیں، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ ہو تو آپ کے پی کے اندر جو ہے وہ احتجاج کریں۔ تو اس لیے چیزیں جو ہیں وہ اچھا ہاں، پی ٹی آئی کے اندر جو کمپرومائز لوگ ہیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں ہمارے 22 لوگوں نے کہیں اور بیان حلفی دیے ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں ان کے 35 لوگوں نے بیان حلفی دیے ہوئے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں دیکھنا کہ ہماری حکومت چلی جائے گی، ہمیں جو ہے وہ سہیل آفریدی کے علاوہ کوئی نام عمران خان سے منوا لینا چاہیے۔ بھائی عمران خان نے کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے کہ کل کی بجائے آج میری حکومت گھر چلی جائے، لیکن میرا فیصلہ سہیل آفریدی ہی ہیں۔ گور صاحب نے جا کے کوشش کر کے دیکھ لی، عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی کا نام واپس نہیں لیا، اور اب آپ کو جو 2 دن سے پچھلے 72 گھنٹوں میں جو جس طرح کے ریئیکشن آئے ہیں، تو اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے کتنا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو بہرحال جی 2 طرح کی آراء ہیں، جو سنسیئر لوگ ہیں، جو اگریسو لوگ ہیں تحریک انصاف کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ آپ فوراً اسمبلی کا اجلاس بلائیں، آپ ان کو منتخب کروائیں، اور اس دوران آپ کال دے دیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو کہ وہ اسمبلی کے گھیراؤ کر لیں، اور ان لوگوں کو آپ کال دے دیں جن کو لگتا ہے کہ ان کے جس کو انہوں نے ووٹ دیا تھا ایم پی اے کو وہ بغاوت کر سکتا ہے، عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ سکتا ہے، تو وہ آگے اس کا احتساب کریں اور اس کو وہ باہر لوگ موجود ہوں۔ تو اس لیے بڑا مشکل ہوگا کسی کا اس وقت عمران خان سے بغاوت کرنا اور غداری کرنا۔ اب آئیں اس بات کے اوپر کہ وہ پوائنٹس جو ڈی جے ایس پی آر کے جو براہ راست پی ٹی آئی سے متعلق ہیں اور عمران خان سے متعلق ہیں، ایک تو انہوں نے دیکھیں یہ ایک میسیج تھا فوج کی جانب سے کہ ان کو کسی صورت بھی سہیل آفریدی قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے لیے انہوں نے پورا ایک نیریٹو اپنا لوگوں کے سامنے رکھا میڈیا کے ذریعے۔ ڈی جے ایس پی آر نے کہا کہ میرا پشاور آنے کا مقصد کے پی کے غیور عوام کے درمیان بیٹھ کر دہشت گردی کے خلاف جنگ کا احاطہ کرنا ہے۔ میں پشاور افواج پاکستان کی جانب سے تجدید عزم کرنے آیا ہوں
کہ ہم سب نے مل کر KPK کے عوام کی مدد سے من حیث القوم دہشت گردی کے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ 2024 میں کتنے فوج نے آپریشن کیے، پھر 2025 میں کتنے کیے، پھر شہادتیں کتنی ہوئیں، واقعات کتنے ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2014 میں جب یہ اب یہاں سے PTI کے حوالے سے چیزیں شروع ہو گئیں، یعنی انہوں نے پہلے یہ اسٹیبلش کیا کہ پچھلے 2 سال میں جو ہے وہ دہشت گردی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، یعنی 2023 سے بڑھنا شروع ہوئی، 2023 پھر 24 اور اب 25 بہت زیادہ دہشت گردی ہو گئی۔ یہ چیز انہوں نے اسٹیبلش کر کے یہاں سے PTI کے خلاف چیز شروع ہوتی ہے، PTI کی KPK گورنمنٹ کے خلاف۔ وہ کہتے ہیں کہ 2014 میں آرمی پبلک اسکول کے اندھوناک واقعے کے بعد اس وقت کی حکومت یعنی نواز شریف کی حکومت، ایجنسیز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک انتہائی مربوط حکمت عملی اپناتے ہوئے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا شروع کیا اور ایک پرامن KPK کے خواب کی تعبیر کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ یعنی جو نواز شریف کا اس وقت پلان تھا، جو نواز شریف نے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کر بنایا، اس کے تحت ہم امن کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے پھر یہاں KPK میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کو اسپیس دی گئی، جہاں گورننس اور عوامی فلاح اور بہبود کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا، گمراہ کن بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی، جس کا خمیازہ KPK کے بہادر اور غیور عوام اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے دہشت گردی آج موجود ہے۔ نمبر 1 انہوں نے کہا نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہ کرنا، نمبر 2 دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کرنا۔ یہ انہوں نے اس میں بھی اکیوز کیا PTI کی حکومت کو کہ وہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں کر رہی، صرف PTI کی حکومت پورے پاکستان میں، باقی تمام صوبے تمام حکومتیں کر رہی ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا دہشت گردی کے معاملے پہ سیاست کرنا، جو کہ وہ انہوں نے PTI کا کہا کہ وہ سیاست کر رہی ہے اور قوم کو اس سیاست میں الجھانا۔ نمبر 3 انہوں نے کہا بھارت کا افغانستان کو دہشت گردی کی بیس کے طور پر استعمال کرنا۔ نمبر 4 افغانستان میں دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہوں اور جدید اسلحے کی فراہمی۔ DGISPR کہتے ہیں کہ 2024 اور 25 میں جن افغانیوں کو دہشت گردی کے واقعات میں جنم حاصل کیا گیا ان کی تعداد 161 بنتی ہے۔ اچھا، وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ افغانی جو ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بہت زیادہ ملوث ہیں اور وہ خود کچھ دھماکے بھی کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، کرواتے ہیں، لیکن انہوں نے آگے جا کے یہ اسٹیبلش کیا کہ PTI جو ہے وہ ان افغانیوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ PTI اس لیے افغانیوں کو سپورٹ کرتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ نیکسس ہے PTI کا، KPK گورنمنٹ کا، افغانیوں کا، اور اس لیے یہ افغانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، حالانکہ افغانی پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں، اس لیے افغانیوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے اور PTI اس پہ سیاست کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی 5ویں وجہ ٹیرر اور کرائم کا گٹھ جوڑ ہے، جسے مکمل طور پر مقامی اور سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیاست اس وقت PTI کر رہی ہے اس کا اور دہشت گردی کا ایک تعلق ہے، اور PTI دہشت گردوں کو اس لیے سپورٹ کر رہی ہے کہ اس سے وہ اپنا پولیٹیکل ایم اچیو کر رہے ہیں اور اس کو توڑنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کو مارا جائے گا۔ کیا اس پوائنٹ پر عمل نہیں ہو رہا؟ فوج روزانہ KPK میں 40 آپریشنز کر رہی ہے اور دہشت گردوں کو مار رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 14 نکات ہیں اس کے نیشنل ایکشن پلان کے، اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ پہلا نقطہ ایسا ہے جو فوج سے متعلق ہے اور فوج اس کو بہترین انداز میں کر رہی ہے، روزانہ آپریشن کر رہی ہے، 40 آپریشن ڈیلی کر رہی ہے، روزانہ KPK میں 3 دہشت گرد ایوریج مارے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فوج تو اپنا کام کر رہی ہے، لیکن باقی وہ کہتے ہیں جو 13 نکات ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ سیاسی جماعتوں اور حکومتوں کے ساتھ ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا، انہوں نے ایک جگہ پہ کہا بھی سے میں آگے بتاؤں گا آپ کو، کہ انہوں نے کہا کہ فوج دہشت گردی سے نہیں دہشت گردوں سے لڑتی ہے، دہشت گردی سے قوم نے لڑنا ہوتا ہے۔ اور آج انہوں نے کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے کہ دہشت گردی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک دہشت گردی کے خلاف نیریٹو نہیں بنے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس نیریٹو کی راہ میں نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف ہی اس نیریٹو کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور تحریک انصاف دہشت گردی کے خلاف نیریٹو بنانے کی بجائے دہشت گردوں کے حق میں جو ہے وہ نیریٹو بنا رہی ہے۔ DGISPR کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے پوائنٹ نمبر 2 میں 2 پر سب سیاستدانوں نے اتفاق کیا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف میڈیا، سوشل میڈیا اور سیاست سب مل کر یک زبان ہو کر ایک بیانیہ بنائیں گے۔ کیا ہم آج ایک بیانیہ پر کھڑے ہیں؟ کیا آج ہم دہشت گردوں کے خلاف ایک بیانیہ پر کھڑے ہیں؟ کیا آپ کو یہ آواز نہیں آتی کہ ان دہشت گردوں سے بات چیت کی جائے، مذاکرات کیے جائیں؟ اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت ہے تو جب بھارت نے 6-7 مئی کو پاکستان پر حملہ کیا تو اگلے دن پاکستان کے عوام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بات چیت کر لیتے ہیں؟ اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت ہوتا تو پھر غزوات، جنگیں اور مہمات نہ ہوتی۔ بدر کے میدان کو یاد رکھیں، وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے کائنات بنائی گئی، جن سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں، انہوں نے بات چیت کیوں نہیں کر لی؟ اس وقت تو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو بدر کے میدان میں باپ کے سامنے بیٹا، بیٹے کے سامنے باپ
بھائی کے سامنے بھائی کھڑا تھا یہ. اور وہ کہتے ہیں کہ اس غزوات اسی لیے مطلب اگر بات چیت سے مسئلہ حل ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں کیوں لڑتے. پھر انہوں نے کہا کہ گمراہ کن بیانیاں ہیں کہ دہشت گردوں سے بات چیت کی جائے. سب جماعتوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ سمگلنگ اور بھتہ خوری کو ختم کرنا ہے, سیاست اور جرم کا گڑھ چوڑ کا خاتمہ کرنا ہے. لیکن جب کارروائی کی جاتی ہے تو مجرموں کے لیے مختلف جگہوں سے آوازیں آتی ہیں, مقامی اور سیاسی طور پر پشمنائی کی جاتی ہے. یہاں پہ بھی انہوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کہا ہے, پی ٹی آئی کو کہا ہے کہ یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں سب سیاسی جماعتوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عدالتی نظام کو مضبوط بنایا جائے گا. اگست 2025 میں کے پی کے کی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے کسی ایک بھی دہشت گرد کو سزا نہیں سنائی. پچھلے 3 سال کے 2008 کیسز ایسے ہیں جو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں زیر التوا ہیں. انہوں نے عدالتی نظام جو ہے موجودہ اس کے اوپر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کیا اور انہوں نے بہت سخت چارج شیٹ کیا ہے کے پی کے کی, خاص طور پہ جوڈیشری کو, جو اس وقت جو جسٹس عتیق شاہ ہیں چیف جسٹس, جن کو حکومت نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اور حکومت نے بنایا ہے چیف جسٹس, کیونکہ میرٹ پہ انہیں بنتے تھے, میرٹ پہ اجاز انور صاحب بنتے تھے. تو اور یاہی افریدی صاحب کو بھی حکومت نے تیسرے نمبر سے اٹھا کے بنایا ہے, میرٹ پہ انہیں بنتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے عدالتوں کو بہت چارج شیٹ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے انلیگل سپیکٹرم ہے. جب ریاست اور حکومت کہتی ہے کہ افغانیوں کو واپس بھیجا جائے تو اس پر سیاست کی جاتی ہے, بیانیہ بنایا جاتا ہے, گمراہ کن قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. یہ ساری باتیں عمران خان صاحب کے ٹویٹس کا جواب ہیں. عمران خان صاحب اپنے ٹویٹس میں بار بار کہتے ہیں کہ افغانیوں کو نہ بھیجا جائے, ہمارے بھائی ہیں, مسلمان ہیں, ہمارے پڑوسی ہیں, غلط ہے ان کو جس طریقے سے بے عزت کر کے بھیجا جا رہا ہے, اس سے نقصان ہوگا, ان کو نہ اس طرح سے کیا جائے. تو اس کا وہ جواب دے رہے ہیں. پھر ڈی جے ایس پی آر کہتے ہیں کہ دہشت گردی صرف کے پی کے میں کیوں ہے, پنجاب اور سندھ میں کیوں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ دہشت گرد سندھ اور پنجاب میں کارروائی نہیں کرنا چاہتے. سندھ اور پنجاب میں دہشت گردی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں صوبوں میں گورننس قائم ہے. یعنی مریم نواز صاحبہ نے گورننس قائم کی ہوئی ہے اور مراد علی شاہ بھی بہت اچھی حکومت چلا رہے ہیں, بہت اچھی ان کی گورننس ہے, اس لیے جو ہے وہاں پہ دہشت گردی نہیں ہے. پھر ڈی جے ایس پی آر کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس اور سندھ پولیس کام کر رہے ہیں. پنجاب اور سندھ میں سیاست اور جرم کا گٹھ جوڑ نہیں ہے. کے پی کے میں بجائے اس کے کہ دہشت گردی کا کارکردگی اور گورننس سے خاتمہ کیا جاتا, بلکہ اس کو صوبائی رنگ دیا جاتا ہے, سیاست کی جاتی ہے. کیا بذات خود یہ ایک مجرمانہ عمل نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر دہشت گردی کے معاملے کے اوپر سیاست کرتے ہیں کیا؟ اور وہ کہتے ہیں کہ گورننس کے بجائے اس کے کہ آپ گورننس کریں, بجائے اس کے کہ افغانیوں کو واپس بھیجیں, بجائے اس کے کہ آپ پرفارمنس دکھائیں, آپ ایک جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں اور آپ لوگوں کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں اور ابہام پیدا کرتے ہیں. آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ گورننس کے خلا کو پاک فوج اور پولیس کے افسران اور جوان روزانہ اپنے خون سے پر کر رہے ہیں. ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ریاست کی جانب سے جاری دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے خلاف جو ایک جھوٹا, من گھڑت اور فرضی بیانیہ بنایا جا رہا ہے, یہ سیاست اور دہشت گردی کے گٹھ جوڑ کے مضموم عزائم کی عکاسی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جو پی ٹی آئی جب یہ بات کرتی ہے نا کہ بات چیت ہونی چاہیے, اچھا گو کہ میں آپ کو یہ چیز بتاؤں, عمران خان صاحب کے جتنے بھی ٹویٹس ہیں جو میں نے پڑھے اس میں عمران خان صاحب نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ٹی ٹی پی سے بات کی جائے. عمران خان صاحب اس میں کہتے ہیں کہ کے پی کے کو اس میں پالیسی بنانے میں آن بورڈ رکھا جائے, قبائلی علاقے کے لوگوں کو آن بورڈ رکھا جائے, افغانستان کو آن بورڈ رکھا جائے, افغانستان کے لوگوں کو جو بارڈر کے ساتھ ہیں خاص طور پر ان کو آن بورڈ رکھا جائے. عمران خان کہتے ہیں کہ 4 اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو آن بورڈ لیے بغیر آپ دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر سکتے. پھر ڈی جے ایس پی آر کہتے ہیں کہ کے پی کے میں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے سیاسی مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے. وہ مسلسل اس بات کو اسٹیبلش کرتے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کے اوپر سیاست کرتی ہے, جھوٹ بولتی ہے, اور پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے جھوٹ بولنے سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, لوگ پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ کو سپورٹ نہیں کر رہے, جس وجہ سے دہشت گردی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی کسی دوسرے ملک بالخصوص افغانستان کو رہن نہیں کی جا سکتی. ریاست, افواج, پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی عوام پاکستان کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں. دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کی خوشنودی کی کوئی پالیسی نہیں. ریاست اور اس کے ادارے کسی سیاسی شعبہ بازی کو بودر نہیں کریں گے. نیشنل ایکشن پلان میں مدارس کے اندراج کا فیصلہ ہوا تھا, مگر اب تک صوبے میں 4355 یعنی تقریباً 55% مدارس کا آج تک صرف اندراج ہو سکا ہے. 45% مدارس کا اندراج بھی نہیں ہو سکا. اس میں تو میرے خیال رکاوٹ مولانا فضل الرحمان اور مذہبی جماعتیں, پی ٹی آئی تو رکاوٹ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی اندراج مکمل نہیں ہو سکا تو نصاب ایک کرنا اور اس کے اوپر نگرانی کرنا تو الگ بات ہے. پھر ڈی جے ایس پی آر کہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان سے گیا تو اس کا چھوڑا ہوا اسلحہ بڑی تعداد میں خوارج کے پاس گیا. امریکہ کی اپنی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ امریکی فوج $7.2 ارب مالیت کے ہتھیار افغانستان چھوڑ کر گئی. پھر ڈی جے ایس پی آر کہتے ہیں کہ ریاست پاکستان اور اس کے عوام کو اس شخص کی خواہشات کی بھیڑ نہیں چڑھایا جا سکتا جو تنہا, یہ عمران خان صاحب کا ذکر ہو رہا ہے. ڈی جے ایس پی آر کہتے ہیں کہ ریاست پاکستان اور اس کے عوام کو اس شخص کی خواہشات کی بھینٹ نہیں چڑھایا جا سکتا جو تنہا کے پی کے میں دہشت گردوں کو واپس لا کر بسانے میں ملوث ہے. عمران خان صاحب کا ذکر کر رہے ہیں. کسی فرد واحد کو اچھے پہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پہ الزام لگتا ہے کہ میں لایا تھا دہشت گردوں کو, تو مجھے بتایا جائے کہ میں کتنے دہشت گردوں کو لایا تھا, ان کے نام کیا تھے,
اور وہ اس وقت کہاں پہ، یہ ساری تفصیلات جاری کر دیں۔ اس کے بعد ڈی جی ایس پی آر کہتے ہیں کہ کسی فرد واحد کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے پاکستان اور بالخصوص KPK کے غیور عوام کے جان، مال اور عزت کا سودا کرے۔ افواج پاکستان آئین اور قانون کے مطابق KPK میں سیکورٹی کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، حالانکہ اس کی بنیادی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ منفی سیاست، الزام تراشی اور جرائم پیشہ مافیا کی سہولت کاری کے بجائے آپ اپنی اس بنیادی ذمہ داری پر توجہ دیں گے۔ افواج پاکستان یہ امید کرتی ہے کہ آپ KPK کے غیور عوام کی حفاظت کے لیے افغانستان سے سیکورٹی کی بھیک مانگنے کی بجائے اس صوبے کے ذمہ داران ہوتے ہوئے خود اس صوبے کی حفاظت کریں گے، جو یہاں کی عوام کا نہ صرف حق ہے بلکہ آپ کا فرض ہے۔ پھر ڈی جی ایس پی آر کہتے ہیں کہ فوج یہ بات بھی واضح کرنا چاہتی ہے کہ خارجی دہشت گرد اور ان کے سہولتکار چاہے وہ کوئی بھی ہوں اور کسی بھی عہدے پر ہوں۔ اچھا، یہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو یہ کہا جا رہا ہے، جو نون لیگ کے حامی اور جو سرکاری تجزیہ کار ہیں اور اکاؤنٹس ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیٹیگوریکل اشارہ جو ہے وہ سہیل آفریدی کی طرف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج یہ بات بھی واضح کرنا چاہتی ہے کہ خارجی دہشت گرد اور ان کے سہولتکار چاہے وہ کوئی بھی ہوں اور کسی بھی عہدے پر ہوں، اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی، کیونکہ پاکستانی قوم بنیان مرصوص کی طرح سیسہ پلائی دیوار بن کر دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف کھڑی ہے اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی۔ ہمارے شہداء کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ اب اسٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص اپنی مجبوری یا کسی فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کے پاس 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ، وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے۔ دوسرا راستہ، وہ ایسا نہیں کر سکتا تو وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناصور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ عوام کو نقصان نہ ہو۔ تیسرا راستہ، یہ دونوں کام نہیں کرتے تو پھر خارجیوں کے سہولتکار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شہداء کی قربانیاں ہمارے حوصلوں کو مزید بڑھاتی ہیں۔ شہداء کی شہادتوں پر کسی کو سیاست کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان زندہ باد رہے گا، KPK زندہ باد رہے گا، اس حقیقت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ پھر صحافی نے سوال کیا اور کہ جی آپ ایک یہاں پہ جو اسلام آباد سے صحافی گئے ہوئے تھے، گو کہ وہاں کے جو علی اکبر صاحب ہیں، انہوں نے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ انہوں نے کہا آپ ہماری حق تلفی کر رہے ہیں کہ آپ KPK کی بجائے آپ اسلام آباد سے لائے ہوئے صحافیوں سے سوال لے رہے ہیں۔ تو پھر KPK والوں سے بھی سوال لیے گئے اور کوئی شک نہیں ہے کہ علی اکبر صاحب نے بہت اچھا سوال کیا۔ اور اگر پوری پریس کانفرنس میں سب سے اچھے مجھے جو بہت اچھے لگے سوال، وہ ایک فرزانہ شاہ صاحبہ کا سوال تھا اور ایک محمود جان بابر صاحب کا سوال تھا۔ تو انہوں نے جب سوال کیا کہ آپ یہ PTI سے کیوں نہیں پوچھتے کہ نیشنل ایکشن پلان کو کیوں نہیں، یہ مطلب وہ کیونکہ جو صحافی سوال کرنے والے تھے وہ ہیں پرو پیپلز پارٹی ہیں، پرو PMLN ہیں، پرو سسٹم ہے، تو انہوں نے کہا PTI سے کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ کیوں نہیں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کر رہے۔ تو DGSPR نے جواب دیا کہ آپ میڈیا والے PTI سے سوال کیوں نہیں کرتے کہ آپ نے خود تو نیشنل ایکشن پلان بنایا اور آپ خود ہی اس پر عمل نہیں کرتے، کیوں؟ حقیقت سننا چاہتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو، یعنی وہ PTI کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست کو عوام کے جان و مال پر مقدم کر لیا ہے۔ شاید سیاست اور جرم کا گٹھ جوڑ عوام کے جان و مال سے زیادہ اہم ہے۔ شاید سیاسی مافیا کے لیے ہزاروں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں امن و امان سے زیادہ اہم ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاک افغان بارڈر سے منشیات آئیں گی، سمگلنگ ہوگی، کیونکہ اس سے ان کو اربوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے۔ بارڈر بند کیا جاتا ہے تو شور مچایا جاتا ہے، جب سمگلڈ گاڑیاں آئیں گی تو ان کے ساتھ منشیات اور بارود بھی آئے گا۔ پولیس کو مضبوط نہیں کیا جاتا اور جب پولیس کا کام فوج کرتی ہے تو نعرے لگائے جاتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں اکثریت افغانیوں کی ہے، لیکن جب ان کو ریاست واپس بھیجنے کا کہتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، اس لیے واپس نہیں بھیجتے کہ آپ پھر وہ PTI کو نام لیے بغیر کریں کہ آپ اس لیے افغانیوں کو واپس نہیں بھیجتے کہ یہ آپ کے کرمنل مافیا کا حصہ ہیں، کیونکہ آپ ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کو یعنی PTI کا کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنی سیاست جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ PTI کو اپنی سیاست آپ سب کی جان و مال سے زیادہ عزیز ہے۔ DGSPR کہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ایماندار ہونا ہوگا، آنیسٹ ہونا ہوگا اور کلیئر ہونا ہوگا، کیونکہ اس فوج، پولیس ایجنسیز اور عوام کے بچے روزانہ ان دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں۔ خوبصورت نوجوان اس لیے اپنے سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں تاکہ ان کی سیاست چلتی رہے، تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں۔ اب یہ کھیل ختم کرنا ہوگا، اسے برداشت نہیں کیا جائے گا، اب مزید یہ اسٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ یہ بالکل سادہ اور مختصر جواب ہے۔ کیا پاکستان میں صحافی نے سوال کیا سمر عباس صاحب نے کہ کیا پاکستان نے کابل میں اسٹرائک کیے، تو انہوں نے کہا افغانستان میں اسٹرائک کے حوالے سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں، افغان حکومت کے ترجمان کا بھی بیان آیا ہے، اس کو ہم نے نوٹ کیا ہے۔ ہم افغانستان سے صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ ان کی سرزمین، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، اس لیے ہم انہیں انگیج بھی کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے عوام کے جان و مال کے لیے ہم وہ کر رہے ہیں جو ضروری ہے اور وہ کریں گے جو ضروری ہوگا۔
کون ہے وہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کی جائے بلکہ ان سے بات چیت کی جائے؟ یہاں پہ انہوں نے سوال کرتے ہوئے عمران خان کا نام لیے بغیر ذکر کیا. کون ہے وہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی وہ حکومت برداشت نہیں جو آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو؟ یعنی وہ دبے الفاظ میں اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو صرف اس لیے ہٹایا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کو سپورٹ کر رہے تھے. ڈی جی ایس پی آر کہتے ہیں کہ جو کہہ رہا ہے کہ خارجیوں سے بات کرو وہ 3 سال پہلے ریاست کے ذمہ دار تھے, آج وہ ریاست کا حصہ نہیں ہے لیکن آج بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں. یہ کہنا کہ بے گناہوں کے سر کاٹ کر فٹ بال کھیلنے والوں سے بات کی جائے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو کنفیوز کرنے کے مترادف ہے. مجرمانہ سیاسی سوچ کی قیمت فوج, آپ کے بچے اور بچیاں ادا کر رہے ہیں. محمود جان بابر صاحب نے بہت اہم سوال کیا, ان کا سوال بہت امپورٹنٹ تھا. وہ کہتے ہیں کہ جنرل صاحب پی ٹی آئی سیاسی بیان کچھ بھی دیتی رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور کی حکومت تھی وہ تو فوج کے ساتھ کھڑی تھی. جہاں بھی فوج نے آپریشن کیا, ضلعی انتظامیہ نے فوج کو سپورٹ کیا, پولیس نے سپورٹ کیا, تو پھر مسئلہ کہاں پر ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ علی امین نے تو اپنی پارٹی کو دھوکہ, اپنی پارٹی کے ساتھ بے وفائی کی, اس نے ان کو ڈیفائی کیا اور انہوں نے تو آپ کا ساتھ دیا, تو اسی لیے عمران خان ان کو ہٹا دیا کہ انہوں نے پارٹی کو ڈیفائی کیا, بے وفائی کی. تو اس کے باوجود مطلب آپ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ آپ کو سپورٹ نہیں دی کے پی کے گورنمنٹ نے. دوسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا جنہوں نے ماضی میں دہشت گردوں سے بات کی تھی وہ تو سب آزاد ہیں, ان میں سے کسی کو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ کہ ماضی میں جن لوگوں نے مذاکرات کیے ٹی ٹی پی کے ساتھ تو ان میں سے آپ ان کے اوپر کیسز بنائے, ان کو پکڑے, ان میں سے تو آپ نے کسی کو نہیں پکڑا. تو پھر ڈی ایس پی آر نے کہا کہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, ہم پولیٹیکل بیانی کی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی دہشت گردی کے خلاف بیانیہ بنانے کی بجائے اس بیانی کی راہ میں رکاوٹ ہے. دہشت گرد یہاں آ کر اس صوبے کی مساجد میں رہتے ہیں, بم تیار کرتے ہیں, مدارس کے اندر بچوں کو گمراہ کرتے ہیں, اس کے خلاف کس نے کام کرنا ہے؟ کیا فوج نے کام کرنا ہے؟ ہم عوام کی مدد سے ریاست کے احکام کے مطابق جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے. اس کے بعد جو فرزانہ صاحب ہیں, فرزانہ شاہ, انہوں نے بہت اہم سوال کیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت جب دہشت گردوں کو واپس لایا جا رہا تھا تو جو جنرل فیض حمید تھے وہ ایک تو اس وقت تھے ڈی جی آئی سی تھے, تو ان کے خلاف کب کنکلوڈ ہوگا کیس؟ ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. آپ نے کے پی کے کی عدالتوں کی بات کی, ڈیلینگ وہاں پہ ڈیلے ہو رہے ہیں کیسز, تو وہاں ان کا بھی تو جہاں بھی جس فورم پہ فیلڈ کورٹ مارشل ہو رہا ہے وہ بھی تو نہیں ہو رہا. تو انہوں نے پھر کہا کہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہوتا ہے, کولیٹرل ڈیمیج سے مراد یہ ہے کہ دہشت گردوں کو مارنے کے لیے کہیں پہ حملہ ہوا اور ساتھ بے گناہ بھی مارے جائیں, اس کو کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے جس میں عام لوگ مارے جاتے ہیں اور پھر آپ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہم نے دہشت گردوں پہ حملہ کیا ہے, لیکن حکومت, صوبائی حکومت جا کے اور ان کو پیسے دیتی ہے اور کمپنسیٹ کرتی ہے, تو پھر کیسے؟ اسی وجہ سے لوگ پھر اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ کیونکہ دہشت گردوں کے اوپر آپ کارروائی کرتے ہیں, ساتھ کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے, لوگ بے گناہ مارے جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا جو بات چیت کرنے والے تھے, جو ان کو واپس لانے والے, وہ تو سارے آزاد ہیں. یہاں پہ نا انہوں نے آگے چل کے جواب دیا, میں یہیں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا اور دعویٰ کیا انہوں نے کہ یہ جو جن کو علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت 1 کروڑ روپیہ دیتی رہی, جو ڈرون حملوں میں لوگ جانوں سے گئے اور جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سویلینز تھے اور غلطی سے ان کی جانیں گئیں, اس پہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ وہ معصوم نہیں ہے بلکہ وہ سہولت کار تھے, اور کیونکہ جس گھر سے بھی فائر آئے گا تو اس گھر پہ واپسی جوابی کارروائی کی جائے گی, جہاں سے فوج کے جوانوں کو شہید کیا جائے گا, پولیس کے جوانوں کو شہید کیا جائے گا, واپس وہاں پہ کارروائی ہوگی. جہاں پہ اسلحہ موجود ہے, جہاں پہ بارود موجود ہے, جہاں پہ جو ہے وہ دہشت گردی کا سامان تیار ہو رہا ہے, وہاں پہ فوج کارروائی کرے گی. اور وہاں اگر کوئی عورتوں اور بچوں کے درمیان بیٹھا ہے تو اس کو تو ہم نے ٹارگیٹ کرنا ہے, اور اگر وہ عورتیں اور وہ لوگ گھر والے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اس کے سہولتکار ہیں, تو پھر وہ بھی اس کی قیمت ادا کریں گے. پہلی بار انہوں نے اتنے کیٹیگوریکل یہ بات واضح کر دی ہے. اور پھر انہوں نے جو جنرل فیض حمید والا معاملہ تھا اس پہ انہوں نے کہا قانونی پروسیس مکمل ہو رہا ہے, اور پھر انہوں نے کہا فوج ریاست نہیں, ریاست کا ادارہ ہے, سیاسی جماعتیں حکومت میں آ کر, اور وہ ہوتی ہیں ریاست کیونکہ پارلیمنٹ اور قومی اسمبلیز اور یہ ساری ریاست ہیں. فوج کا حکومت کے ساتھ سیاسی نہیں سرکاری تعلق ہوتا ہے. فوج کسی سیاسی جماعت کے مفاد کو لے کر نہیں چلتی, فیصلے ریاست کرتی ہے. کیونکہ اس وقت جب بات ہو رہی تھی نا کہ وہ اسٹیبلش یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ عمران خان کا فیصلہ تھا دہشت گردوں کو واپس لانے والا, اور اس پہ عمران خان صاحب خیر کل ٹویٹ میں بڑی تفصیلی انہوں نے جواب دیا, مراد سعید بھی جواب دے چکے ہیں, اور پی ٹی آئی اس اپنی پوزیشن کو واضح کرتی ہے, اور رانا سنولا صاحب کا ٹویٹ بھی موجود ہے کہ پی ڈی ایم کے دور میں بھی جو ہے وہ کیا چیزیں ہو رہی تھیں. اور ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ ہمیں سیاست میں مت لائیں, ہمارے لیے تمام سیاسی رہنما قابل احترام ہیں, لیکن پھر عمران خان کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست ریاست سے بڑی ہے تو یہ ہمیں قبول نہیں, اگر کوئی فرد عبائد سمجھتا ہے کہ اس کی ذات پاکستان سے بڑی ہے تو یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اگر فوج کو سیاسی کر دیا جائے
تو بھیانک انجام نکلتا ہے. بھارت میں تمام اداروں کو پولیٹیسائز کر کے لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں ان کو مائک کی سہولت میسر ہے, ہمارے پاس مائک نہیں ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فوج کا ترجمان روزانہ آگے ٹاک شوز میں ان کو جواب دے اور فوج کو ان کی گھٹیا سیاست سے الگ رکھیں, پاک رکھیں؟ اور انہوں نے کہا کہ مختلف سوالوں کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ہم نے بھی بتایا, امریکہ خود بھی پتہ ہے کہ وہ جو اسلحہ چھوڑ کر گئے تھے وہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے. اور پھر وہ میں بتا چکا ہوں کہ فوج دہشت گردی سے نہیں, دہشت گردوں سے لڑتی ہے. اور عوام سیاسی شعبدہ بازوں کا گریبان پکڑیں اور پوچھیں کہ تم ہماری جان و مال پر کیوں کھیل رہے ہو. کنفیوژن, انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ کنفیوژن کیسے ختم ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ بیانی کی جنگ جیتے بغیر دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. عدلیہ کی موجودہ صورتحال کی موجودگی میں دہشت گردی جو ہے وہ انہوں نے واضح کر دیا کہ جو موجودہ عدالتوں کے حالات ہیں ان میں دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سہولتکار ہیں دہشت گردوں کو, ان کو ہم کولیٹرل ڈیمیج کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے. ہاں, فوج جو ہے وہ IBO کرتی ہے, پریسائز آپریشن کرتی ہے, اور جہاں پہ دہشت گرد ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتی ہے اور ان کے سہولتکاروں کو ٹارگٹ کرتی ہے. کسی سویلین کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا, نہ کیا جاتا ہے. اور یہ سارا انہوں نے کہا. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو KPK گورنمنٹ نے جن کو پیسے دیے انہوں نے اپنی سیاست کے لیے ان لوگوں کو پیسے دیے. اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اس پہ کیوں نہیں ان سے پوچھتے, گورننس پہ کیوں نہیں پوچھتے, کرپشن پہ ان سے کیوں نہیں پوچھتے. انہوں نے کہا 40 ارب کا تو اسے کوہستان میں اسکینڈل نکل آیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ KPK کے لوگ بہادر ہیں, غیور ہیں اور سمجھدار ہیں. اور جب ان سے کہا گیا کہ یہاں پہ پولیٹیکل نیریٹو بنانے کے لیے کوئی نہیں آتا وفاق سے, تو انہوں نے کہا وزیر اعظم بنو میں کھڑے ہو کے وزیر اعظم نے ان کے ساتھ وزیر دفاع تھے, وزیر داخلہ تھے, وزیر اطلاعات تھے, اور بڑی کلیئر ہے وفاق کی حکومت شہباز شریف کی دہشت گردی کے خلاف. اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا سوال ہوا تو انہوں نے کہا 9 مئی قوم کا کیس ہے, اور 9 مئی والے انجام کو پہنچ رہے ہیں. شاید ان کا اشارہ یہ تھا یہ جو سزائیں ہو رہی ہیں ساری PTI کے جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک قیادت آ رہی ہے KPK میں, تو انہوں نے کہا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے کیا مراد ہے, کہ یعنی اینٹی اسٹیٹ, تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی پاکستان بندہ آ رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ بہرحال انہوں نے کلیئر کیا کہ آپریشن نہیں رکے گا, آپریشن جاری رہے گا. اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے آزاد, خود مختار اور غیرت مند قوم کے طور پر جینا ہے تو ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ہم نے ان خوارج دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں سے لڑنا ہے, ان کو تباہ کرنا ہے اور اس ناسور کو ختم کرنا ہے. آخر میں انہوں نے کہا کہ لیبیا, سیریا, یہاں پہ پاکستان سے صرف 15-20% کی دہشت گردی تھی, لیکن پھر ان ملکوں کا کیا ہوا. اور ان سے کہا گیا نا کہ یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر وزیر اعلیٰ آفس ہے, وہاں پہ تو ہمیں کچھ اور کہا گیا, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 2 کلومیٹر دور جو کہا گیا, 200 میٹر 2 کلومیٹر یا 200 کلومیٹر دور جو کہا گیا وہ غلط ہے. ہم اور آپ حق پر کھڑے ہیں, حق کے آگے ہر چیز مٹ جاتی ہے. فتح مکہ کا درس یہی تھا کہ حق آ گیا, باطل مٹ گیا. باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے اور باطل کو مٹنا ہوگا. سخت ترین پریس کانفرنس PTI کے خلاف, اس سے سخت پریس کانفرنس کبھی نہیں ہوئی. اور اب PTI اس کو کیسے رسپونڈ کرے گی دیکھنا ہے. کوئی بڑا ریئیکشن PTI کی جانب سے بھی آ سکتا ہے, وہ کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, وہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. لیکن ہم سے کہاں میں ناصر, اللہ حافظ.